अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नावल्स पे। तो एपिसोड लेट है आई नो, लेकिन बहुत लॉन्ग है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सुबह से लाइट नहीं थी या लाइट का शदीद किस्म का मसला चल रहा है, इसका कोई हल नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में शादी की होने वाली है भाई के, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, काम चल रहा है। तो काम सुबह से 4 बजे तक मिस्त्री मज़दूर लगे रहते हैं और उसके बाद लाइट ऑफ हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं एपिसोड नहीं लिख पाती, तो बहुत मसला बना पड़ा है हमारे घर में। तो इसके चक्कर में आज तो मैं कमेंट्स का जवाब भी नहीं दे पाई कल वाली एपिसोड के, वो भी मैं अभी दूंगी एपिसोड ये रिकॉर्ड करके। तो आई एम सॉरी जिन लोगों को मैंने जवाब नहीं दिया, और जो लोग कमाल के कमेंट्स कर रहे हो उन सब के लिए यार आई लव यू सो मच दिल से। आप मैं सबको अनाउंस करूँगी इंशाअल्लाह। दरअसल आपको पता है कि आजकल मैं लेट हो जाती हूँ, बहुत रोज़ लेट हो जाती हूँ, वरना जो मेरे मोस्ट फेवरेट कमेंटेड हैं आजकल के उसमें एंजल शाह, रिजवान अहमद, उसके बाद सब्बा मलिक, उसके बाद तारा रानी, और भी बहुत सारे जो लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। यार आई लव यू सो मच सीरियसली। मैं आप लोगों को जवाब देने की बहुत कोशिश करती हूँ, आप लोगों को मैं यहाँ पे अपनी वीडियो में भी अनाउंस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको पता है कि आज तक कल मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी एपिसोड ख़त्म करने पे होती है। और आज की एपिसोड लॉन्ग है, तो आप आज तो ख़त्म होने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और अपलोडिंग होने में उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देर नहीं करते, हम शुरू करते हैं आज के एपिसोड, क्योंकि आज के एपिसोड में मिलेंगे आपके मर्म कायसान की होगी मुलाकात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मर्म कायसान किस्त नंबर 7, तहरीर अरीज शाह। ये क्या तरीका है, हमारी लड़की भेज दी और अब हमें बता रही हो, बल्कि अगर हम ना आते तो तुम तो हमें पता भी ना चलने देती कि तुमने हमारी बेटी को अपने बेटे के साथ भगा दिया है। छोटी अम्मी बाहर रोड पर खड़ी चिल्ला रही थी। तमन्ना आई थी 4:30 बजे के करीब मर्म को ये कहने कि मैडम बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे, अब आकर शाम का खाना बनाओ। लेकिन यहाँ आकर इसे पता चला था कि वो फैसल के साथ मिस्र के लिए रवाना हो चुकी है और 3 बजे की इनकी फ़्लाइट थी। अब तक तो वो जहाज़ में भी बैठ चुके होंगे। बस ये बात सुनते ही तमन्ना जल्दी से वापस आई थी और आकर अपनी माँ को ये सारी बातें इसने तफसील से बताई। फिर क्या था, मोहल्ले में शोर शराबा करने के लिए वो अपने घर से बाहर निकलती, इनके घर के दरवाज़े पर दस्तक देते हुए, बल्कि दरवाज़े को पीटते हुए शुरू हो गई थी। लेकिन आज तो शायद हाला का भी खामोश बैठने का कोई इरादा ना था, इसीलिए वो सर पर चादर ओढ़ते हुए वो भी बाहर गली में निकल आई थी। आवाज़ कम रखो शकीला, ये कोई तरीका है बात करने का। बात आराम सुकून से घर के अंदर बैठकर होती है, और तुम ये मोहल्ले वालों को क्यों इकट्ठा कर रही हो, ये साबित करने के लिए कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ भाग गई है। तो मेरे बेटे की तरबियत इतनी गई गुजरी नहीं कि किसी को मुसीबत में देखकर मुंह फेर कर बैठ जाए। अरे हमारे लिए यावर गैर था, तुम्हारा तो बेटा था। तुमने अपनी औलादों से ज़्यादा इसके साथ मोहब्बत जताई थी,
تو پھر کیوں؟ جب وہ مصیبت میں ہے تو اس کی بہن ہر دروازے پر دستک دے کر، ٹھوکریں کھا کھا کر اپنے بھائی کے لیے مدد مانگ رہی ہے۔ میرا بیٹا کوئی اس کو بھگا کر نہیں لے کر گیا، بلکہ اس کے بھائی کے پاس لے کر گیا ہے تاکہ وہ اسے واپس پاکستان لے کر آ سکے۔ بیچارہ مصیبت میں ہے وہاں۔ اگر ہم محلے دار مدد نہیں کریں گے تو کون مدد کرے گا؟ اس کے ماں باپ تو بیٹھ گئے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر۔ بیچاری اس کی بہن اپنی محرومہ ماں کے زیورات اٹھا کر لائی تھی کہ کسی طرح میرے بھائی کو واپس لے آؤ۔ اللہ جانے اس کے ساتھ وہاں کیا کیا ہو گیا ہوگا۔ احد نے تو اس کی کوئی مدد ہی نہیں کی۔ ارے بیچاری اپنے ہی بھائی کو رو رہی تھی، اپنے ہی بھائی کے سامنے۔ ایسے بھائی کی اب غیرت جاگ رہی ہے۔ جب بہن اکیلی اپنے بھائی کے لیے لڑنے گھر سے نکلی تھی تب کہاں مر گئی تھی احد، اس کی غیرت۔ احد بیٹا، خالہ سنانے پر آئی تو سناتی ہی چلی گئی۔ وہ خاموش، وہ ہمیشہ چپ کر جاتی تھی، آگے سے بولتی نہیں تھی۔ اسی لیے تو محلے کے زیادہ تر لوگ ان پر شیر ہوئے تھے کہ وہ کچھ بول نہیں سکتی، اور حقیقت یہی ہے کہ جو جتنا دبتا ہے اس کو اتنا ہی دبایا جاتا ہے۔ بس محلے والوں کا بھی یہی حال تھا۔ مریم خالہ ہر کسی کے کام آ جاتی تھی، ہر کسی سے محبت سے بات کرتی تھی، لڑائی جھگڑے میں پڑتی نہیں تھی۔ اسی لیے تو جس کا جو دل کرتا تھا ان کے ساتھ ویسا سلوک کر جاتا تھا۔ آج وہ بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ احد جو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا اپنی ماں کو اکسا رہا تھا کہ اگر اس کی بہن بھاگ گئی ہے تو وہ اس کا قتل کر دے گا، اس کی غیرت کو بھی وہ بیچ میں ہی للکار رہی چکی تھی۔ احد تو اگلے ہی لمحے وہاں سے اندر کی طرف چلا گیا تھا، جانتا تھا اب یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے۔ مریم بہن، تم کیوں شکیلہ کے منہ لگ رہی ہو؟ تم تو جانتی ہو یہ کیسی عورت ہے۔ ساری زندگی تو بیچاری مریم پر ظلم کرتی رہی، اور یاور کا کیا ہوا مجھے بھی تو بتاؤ۔ محلے کی عورت پریشانی سے اس سے دریافت کرنے لگی۔ ارے بہن کیا بتاؤں تمہیں، بیچارہ وہاں کسی مسئلے میں پھنس گیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہوگا۔ گیا تو ہے اب فیصل، وہاں سے فون کرے گا تو بتائے گا۔ میں ذرا اندر ہانڈی دیکھ لوں، چولہے پر رکھی ہے۔ مریم خالہ کہتی گھر کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ محلے کی عورتیں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی آئی تھیں۔ آخر ان لوگوں نے خبریں بھی تو لینی تھیں۔ جبکہ اس دفعہ شکیلہ خاموشی سے اندر چلی گئی کیونکہ محلے کی عورتیں انہی کے بارے میں غلط باتیں کر رہی تھیں۔
بھائی کتنی مار کھائے گا، اب بس کر دے، تجھے مارنا ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ رسل تھک ہار کر بیٹھتے ہوئے اس سے بولا تھا، جب اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ قائزان، یہ کچھ بھی نہیں بول رہا، ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن یہ منہ کھولنے کو تیار ہی نہیں۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ رسل کچھ بولنے ہی والا تھا کہ قائزان کے اشارے نے اسے خاموش کروا دیا۔ قائزان، میرے خیال میں اب اس کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اسے ڈبلیو کی خوراک بنا دینا چاہیے، رفیل نے جیسے اسے آئیڈیا دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے جس نمبر پر ریاض نے آخری کال کی تھی پاکستان میں؟ اس دن جب تم دونوں آئے تھے، شاید تم نے اس کا فون لے کر اس کے فون سے کسی کو کال کی تھی۔ وہ نمبر پاکستان سے بند ہو چکا ہے۔ اس کی لاسٹ لوکیشن پاکستان ایئرپورٹ تھی۔ تمہارے لوگ شاید تمہارے بارے میں پتہ کرنے کے لیے یہاں مصر آ رہے ہیں۔ مبارک ہو، کوئی تو ہے جسے تمہاری بہت پرواہ ہے، ورنہ ریاض کے بارے میں تو ہم سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کا بھائی اسے بچانے کے لیے نہیں آ سکا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ جہاں جائے گا وہاں مارا جائے گا۔ قائزان قاسمی کی دہشت اس کے اندر بھری ہوئی تھی، لیکن جو تمہارا ساتھی آ رہا ہے وہ یقیناً مجھے نہیں جانتا ہوگا۔ خیر، جان جائے گا، فکر نہ کرو، میرے لوگوں کی نظر ہے اس پر۔ پاکستان ایئرپورٹ سے وہ کس طرح مصر کی فلائٹ لے کر یہاں آ رہا ہے، ساری انفارمیشن ہے مجھے، بلکہ مجھے اس سے ملنے کی کافی بے چینی ہے۔ آخر پتہ تو چلے کہ کون ہے میرا ایسا دشمن جو مجھے ڈھونڈتا ہوا، اپنی موت کو ڈھونڈتے ہوئے خود یہاں آ رہا ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا، جبکہ یاور کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بہن اکیلی گلی کی نکڑ تک نہیں جا سکتی تھی تو وہ مصر کیسے آتی؟ آخر وہ لوگ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ کیا اس کی طرح وہ بھی غلط فہمی کا شکار تھے؟ کیا وہ اپنے کسی اور دشمن کو اس کے ساتھ ملا رہے تھے؟ یقین کریں جناب، میری صرف ایک بہن ہے جسے میں نے فون کیا تھا، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا۔ پاکستان سے یہاں کون آ رہا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے، پر میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں۔ پلیز میرا یقین کریں، یاور منت بھرے لہجے میں بولا، جبکہ قائزان
اکتائے ہوئے انداز میں اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ یقیناً وہ اس کی ایک ہی گردان سن کر اب تنگ آ چکا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اب ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اسے ایک ہوٹل کے باہر کھڑے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بکنگ کروا چکا تھا اور پھر اسی لیے ایک کمرے میں آیا تھا۔ وہ 6 بجے کی فلائٹ سے مصر پہنچ چکے تھے۔ کمرہ ہے، یہ ہوٹل ہے، فکر مت کرو، میں نے 2 الگ الگ کمرے لیے ہیں، تم اس کمرے میں رہو گی۔ میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ اس کمرے کے بیچ میں دروازہ بھی ہے۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو تم یہ دروازہ کھول کر آ سکتی ہو۔ تمہاری طرف سے دروازہ بند ہے، دوسری طرف سے کھلا ہوا ہے، اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ وہ یقین دلا رہا تھا، جبکہ مریم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اچھا، اب میں جا رہا ہوں اپنے ایک دوست کے پاس، وہ اصل میں یہاں کا ایجنٹ ہے اور یہاں پر آئے لوگوں کے بارے میں ساری انفارمیشن رکھتا ہے۔ میں اس سے جا کر یاور کے بارے میں پوچھتا ہوں، تب تک تم آرام کرو۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، یہ مسئلہ میں خود حل کر لوں گا، انشاءاللہ۔ ہمیں یاور کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تم بہت تھک گئی ہو، آرام کرو۔ میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے ہوا تو یہاں یہ فون رکھا ہے، منگوا لینا۔ اپنا موبائل مجھے دو، اور وہ نمبر بھی جس پر تمہیں وہ ویڈیو ریسیو ہوئی تھی۔ میں اس نمبر کی انفارمیشن نکلواتا ہوں۔ وہ اس سے اس کا فون لینے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے ساری چیزیں اسے دے گئی تھی۔ وہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی دروازے کو اندر سے اچھے طریقے سے بند کر دیا تھا۔ یاور کی حالت دیکھنے کے بعد بھوک پیاس تو ویسے بھی اس کی مر چکی تھی۔ دروازے کو ٹھیک سے لاک کر کے وہ آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی، اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ رسل کے فون پر ایک موبائل نوٹیفیکیشن ریسیو ہوئی تھی، جہاں اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے موبائل نمبر کے بارے میں کسی نے انفارمیشن لینے کی کوشش کی ہے۔ اس نے مسکرا کر موبائل کی نوٹیفیکیشن قائزین کے سامنے کر دی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، یہ لوگ تو بہت جلدی ہم تک پہنچ رہے ہیں۔
اب آئے گا مزہ۔ وہ پرسکون سا کرسی کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ ہمارے بارے میں کتنی انفارمیشن لے پائیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا قائزان، لیکن یہ اس وقت اس ہوٹل میں رکے ہیں۔ اس آدمی کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی ہے، اس کا نام طیب ابرار ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے جس کا نام حنا طیب ابرار ہے۔ پاکستان میں یہ نمبر جس پر اس کمینے نے آخری کال کی تھی یہی تھا، اور اب اسی نمبر سے رسل کے فون کی ساری انفارمیشن نکالی جا رہی ہے۔ کیا خیال ہے اس ہوٹل نہ چلیں؟ وہ پتہ نہیں ہم تک کب تک پہنچ پائیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں ان تک پہنچ کر انہیں سرپرائز دینا چاہیے۔ رفیل کافی ایکسائٹڈ لگ رہا تھا، جبکہ قائزان کو بھی اس کا آئیڈیا پسند آ رہا تھا۔ ویسے بھی پچھلے کچھ دنوں سے وہ ٹھیک سے باہر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں نکل پایا تھا۔ موقع اچھا تھا۔ انہیں قاہرہ سے اس ہوٹل تک پہنچنے میں تقریباً 3 گھنٹے تو لگ ہی جانے تھے۔ رسل، یاور صاحب کو خبر کر دو کہ انہیں بچانے کے لیے طیب ابرار اور اس کی بیوی آئی ہے، جن کا آخری دیدار اسے نصیب نہیں ہوگا۔ وہ بس اتنا کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ رسل اس کا پیغام یاور تک پہنچانے کے لیے گیا تھا۔ نہ میں کسی طیب ابرار کو جانتا ہوں اور نہ ہی کسی حنا کو۔ تم لوگ اسے مار دو یا کچھ بھی کرو، بے شک ان دونوں کو بھی اپنے اس باہر بندھے جانور کے آگے ڈال دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ یاور غصے سے چلایا تھا۔ بس بہت ہو گیا تھا۔ آخر کب تک وہ انہیں برداشت کرے؟ کوئی بات نہیں، ان کی لاش دیکھو گے تو انہیں پہچان بھی جاؤ گے۔ اس کی ایکٹنگ پر وہ داد دیتے ہوئے بولا تھا۔ بہت اچھے طریقے سے اسے ٹرینڈ کیا گیا تھا، وہ ایسا سوچ رہا تھا۔ لیکن کبھی کبھی وہ اس کی ایکٹنگ پر اتنا حیران رہ جاتا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ یہ سچا ہے اور وہ لوگ سچ مچ میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن قائزان کاظمی کبھی غلط نہیں ہو سکتا، بس اسی لیے وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے دوسری طرف سے جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن کافی دیر
رکنے کے بعد بھی مرم نے دروازہ نہ کھولا۔ شاید وہ سوچ چکی تھی۔ سوچ کر وہ دوسرے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے کوئی انفارمیشن نہیں ملی تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ ہی رہا تھا جب اچانک مرم کی طرف کا دروازہ کھلا۔ فیصل بھائی، دروازے پر آپ دستک دے رہے تھے۔ سوری، میں بہت ڈر گئی تھی، اسی لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی، جبکہ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اور تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خیر، تم سو گئی تھی کیا؟ مجھے آنے میں بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تھا جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ سچ میں اسے واپس آنے میں 6 سے 7 گھنٹے لگ گئے تھے۔ یقیناً تم اپنی نیند پوری کر چکی ہوگی اور تم نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ آؤ نیچے چلتے ہیں، ہوٹل میں کچھ کھائیں گے اور پھر تھوڑا واک کرنے کے لیے چلیں گے۔ یقیناً یہاں اس کمرے میں رہ رہ کر تم بھی اکتا چکی ہوگی۔ وہ اسے کوئی بھی بات کرنے کا موقع دیے بنا اٹھ کر باہر نکلا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مرم کو اس کے پیچھے آنا پڑ گیا۔ قائزان، ہمارے پیچھے ایک گاڑی آ رہی ہے، بلکہ ایک نہیں 2 یا 3 گاڑیاں آ رہی ہیں۔ یقیناً ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس گاڑی میں تم ہو۔ میرے خیال میں وہ لوگ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مجھے رمیز کی حرکت لگتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ رسل گاڑی چلا رہا تھا۔ پیچھے رفیل بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر قائزان بیٹھا ہوا تھا۔ کرنے دو پیچھا، کرنے دو۔ میرے خیال سے حملہ کرے گا۔ کیوں نہ اسے تھوڑی دیر کے لیے خوش کر دیں؟ کیوں نہ اسے یہ خبر پہنچا دیں کہ قائزان اس حملے میں مارا گیا؟ بیچارہ خوش ہو جائے گا۔ اس کے بھائی کا دکھ تازہ ہے نا؟ میرے خیال میں اسے خوش کرنا چاہیے۔ بہت بڑی نیکی ہے کسی کے دل کو سکون پہنچانا۔ قائزان، وہ سکون سے بول رہا تھا، جبکہ رسل کو بھی اس کی بات بہت اچھی لگی تھی۔ وہ اس ہوٹل میں پہنچنے ہی والے تھے، صرف 5 منٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ علاقہ
کافی سنسان تھا، دور دور تک یہاں سوائے ان ہوٹل کے لوگوں کے اور کوئی نہیں آتا تھا، اور دوسرا یہ ہوٹل کافی سستا تھا، اس لیے بھی امیر لوگ اس طرف کا رخ نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ گاڑی کا بہت ظالم ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تم لوگوں کو گاڑی سے نکل جانا چاہیے، وہ مشورہ دے رہا تھا، جبکہ وہ دونوں ہاں میں سر ہلاتے اگلے ہی لمحے گاڑی ایک طرف روکتے ہوئے گاڑی سے نکل گئے تھے، جبکہ قائدان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اپنا خیال رکھنا دوست، ہم تمہیں مس کریں گے۔ وہ دونوں بس اتنا کہہ کر وہاں سے پلٹ گئے تھے، جبکہ ان کے پاس تیزی سے 5 سے 6 گاڑیاں گزری تھیں۔ انہیں غلط فہمی تھی کہ گاڑیاں صرف 3 ہیں، حملہ کافی بڑا ہونے والا تھا، لیکن انہیں پرواہ نہ تھی، کیونکہ قائدان کو ایسے حملوں کی عادت تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ صرف خدا پر یقین رکھتا تھا، اسے پتہ تھا اسے موت آئے گی تو خدا کی طرف سے آئے گی، کوئی مائی کا لال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آگے تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ سڑک کے کنارے چل رہے تھے، جبکہ فیصل اسے بتا رہا تھا کہ اس نے سارا دن کون کون سی انفارمیشن لی ہے۔ کمروں کے اندر CCTV کیمرز لگے ہوئے تھے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی کو بھی یہ بات پتہ چلنے دے، اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور وہ اس کی ساری باتوں کو سمجھ بھی گئی تھی۔ یہ نمبر کسی رسل نام کے انسان کے پاس ہے، اور انشاءاللہ میں باقی کی ساری انفارمیشن بھی نکال لوں گا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان سارے کاموں میں کافی سارا وقت لگ گیا۔ میں معذرت کرتا ہوں کہ تمہیں میرا اتنا انتظار کرنا پڑا۔ فکر مت کرو، ہم سب کچھ پتہ لگا لیں گے۔ جس آدمی نے یہ ویڈیو بھیجی ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو یقیناً تمہارا بھائی اسی کے پاس ہی ہوگا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، جب ایک گاڑی تیزی سے ان کے قریب سے گزری، اور پھر 6 سے 7 گاڑیاں بھی ان کے پیچھے ہی آئی تھیں۔
اور اگلے ہی لمحے وہاں تیز تراز فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس گاڑی کو ہر طرف سے ہٹ کیا جا رہا تھا۔ اسے اور خود کو خطرے میں پا کر فیصل نے اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے بھاگنا چاہا تھا، لیکن وہ بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ پتہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ لوگ اس انسان کا قتل کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ کون تھے، کیا تھے، وہ نہیں جانتی تھی۔ ان لوگوں نے ایک جیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور جسامت میں وہ اچھے خاصے باڈی بلڈرز کو بھی مات دے رہے تھے۔ فیصل بھائی، وہ لوگ اس آدمی کو مار ڈالیں گے، وہ اس کا قتل کر دیں گے، وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی، جبکہ فیصل اسے شور نہ مچانے کا کہہ رہا تھا۔ اور اسے بھگانے کی کوشش میں اسے گرا بھی چکا تھا، جبکہ وہ چپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ چلائے جا رہی تھی۔ اس کے بار بار چیخنے چلانے پر وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور پھر تیزی سے واپس اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہوئے وہ لوگ واپسی کی راہ لے چکے تھے۔ شاید انہیں آرڈرز تھے کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، انہیں کسی کی نظر میں نہیں آنا۔ یہی تو وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اس سنسان جگہ پر حملہ کیا تھا، ورنہ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بھی اسے مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے سامنے آنا ہی نہیں تھا یا کسی کو اپنے باس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دینی تھی۔ انہیں کسی نے دیکھ لیا ہے، یہ جان کر وہ خطرے میں آ سکتے تھے، اسی لیے وہ یہ دیکھے بنا کہ قائدان زندہ ہے یا مر گیا، وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ فیصل بھائی، وہ پتہ نہیں آدمی زندہ ہوگا یا مر گیا ہوگا، آپ پلیز جلدی سے ہوٹل جائیں، لگتا ہے میرے پیر میں موچ آ رہی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، پلیز آپ ہوٹل والوں کو جا کر بتائیں، یہ نہ ہو کہ وہ آدمی مر جائے، اس کو بہت گولیاں لگی ہوں گی، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، جبکہ فیصل بھی ہاں میں سر ہلاتا واپس ہوٹل کی طرف بھاگا تھا، جبکہ مریم اٹھ کر اس گاڑی کے پاس جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا، وہ بہت برے طریقے سے گری تھی۔
وہ آہستہ آہستہ چلتی گاڑی کے پاس آ کر گاڑی کا شیشہ بجانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک آدمی تھا جس کا سر اسٹیئرنگ وہیل پر تھا اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ گاڑی میں تقریباً اندھیرا تھا۔ فرنٹ پر جلنے والی روشنی سے اٹھتی تھوڑی سی روشنی سے وہ اس کا چہرہ دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس کے ماتھے سے نکلتی خون کی لکیریں پوری طرح اس کے چہرے کو کور کر چکی تھیں۔ اس نے بڑی مشکل سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ آدمی لڑھکتا ہوا اس کے اوپر آ گرا تھا۔ یا اللہ پاک، انہیں کچھ نہ ہوا ہو، یہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنا سارا خون، لگتا ہے گولی سر پر لگی ہے۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ کوئی ہے؟ پلیز خدا کے لیے یہاں آؤ، یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ کافی اونچی آواز میں بول رہی تھی، لیکن پھر یہ یاد آیا کہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے ملک میں ہے، اور یہاں کی تو زبان بھی اسے نہیں آتی۔ اللہ پاک پلیز ان کی حفاظت کرنا، انہیں کچھ نہ ہو۔ فیصل بھائی کہاں رہ گئے؟ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی کائزان کا وزن اٹھا نہیں پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی زمین کی طرف گری تھی۔ کائزان آدھا گاڑی کے اندر اور آدھا زمین پر اس کے اوپر تھا۔ اٹھیں، پلیز اٹھ جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، فیصل بھائی آنے والے ہوں گے، پلیز اٹھ جائیں۔ اور وہ اس کے ماتھے پر اپنا دوپٹہ رکھتے ہوئے خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز ہیلپ، کوئی تو آؤ مدد کے لیے، وہ چلا رہی تھی، جبکہ وہ آنکھیں کھولے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر یہ یقین کر پائی کہ وہ زندہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک پر یقین رکھیں، ابھی فیصل بھائی آ جائیں گے۔ او اللہ، آپ کو تو میری باتیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوں گی، وہ بے چینی سے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے بولی۔ جب دو لڑکے
بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ قائزان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ دونوں اسے اگلے ہی لمحے زمین سے اٹھا چکے تھے۔ وہ دونوں اسے اپنے سہارے پر بڑی مشکل سے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ ان کی بلٹ پروف گاڑی کی دھجیاں اڑ چکی تھیں، جبکہ ایک اور گاڑی تیزی سے ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ یہ جانے بنا کہ مریم انہیں کس طرح دیکھ رہی ہے، وہ قائزان کو لیے اس گاڑی میں داخل ہوئے تھے۔ قائزان کی حالت بہت خراب تھی۔ گاڑی الٹنے کی وجہ سے اور بار بار ہٹ ہونے کی وجہ سے اسے کافی ساری چوٹیں آئی تھیں۔ بلٹ پروف گاڑی ہونے کی وجہ سے اسے کوئی گولی تو چھو کر نہیں گزری تھی، لیکن پھر بھی اس کی حالت کافی بگڑ گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے رسل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں وہ حیرانگی سے اسے اپنے پیروں پر چلتے اس گاڑی کی طرف جاتے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ تم نے میری جان بچائی ہے۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے میں واپس آؤں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ بس اس کے لبوں کی تراش دیکھ رہی تھی۔ اس کی گردن پر ایک گلٹی ابھر کر مند پڑ گئی تھی، جبکہ وہ ایک سائیڈ سے مسکراتا خون میں لت پت اسے بہت پرکشش معلوم ہوا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ آئی پرومس سارے کامنٹس لائک ہوں گے، سب کے رپلائی بھی کروں گی انشاءاللہ۔ تو لو جی جناب، مریم نے بچا لی آپ کے قائزان کاظمی کی جان، لیکن اب مریم کو قائزان سے کون بچائے گا؟ آف کورس میں، اگر آپ لوگ چاہو گے تو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی بھی چاہتا ہے کہ مریم کو بچ جانا چاہیے۔ ہر کسی نے مریم کو پھنسانا ہی ہے قائزان کے ساتھ۔ تو گائز لائک کرو یار، اتنی لمبی لمبی ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں میں، 2 قسطوں سے بھی زیادہ لمبی لکھ رہی ہوں۔ تو گائز آپ لوگوں کا لائک تو بنتا ہے، جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کر دیں آپ، تاکہ میں کل نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آ سکوں۔ تو آج کے ونر میں آلریڈی اناؤنس کر چکی ہوں، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے کامنٹ تھوڑے تفصیل سے ہوتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز اچھی لگی، یہ چیز بری لگی، مجھے ان کے کامنٹس پسند آتے ہیں۔ باقی کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ گوگل پر آپ اپنے ناول پوسٹ کرو، پلے اسٹور پر کرو، چوری ہوتے ہیں یہ وہ۔ گائز میں اپنے ناول
ویب سائٹ پر میں نہیں پوسٹ کرتی، وہ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ پلے اسٹور پر میرے جتنے ناول ہیں وہ بھی میں نے پوسٹ نہیں کیے، مجھے نہیں پتہ کس کس نے کیے۔ میں اپنے ناول فیس بک پہ پوسٹ کرتی ہوں اور یوٹیوب پر پوسٹ کرتی ہوں، جس نے پڑھنے ہیں یہاں آ کر پڑھ لیں۔ اگر آپ مجھ سے ناول مانگتے ہیں تو آپ کو بس انہی 2 جگہوں پر مل سکتے ہیں۔ باقی جو لوگ انسٹاگرام پہ مجھے میسج کرتے ہیں، آئی ایم ریئلی سوری، میں کچھ دنوں سے وہاں بھی ایکٹیو نہیں ہوں تو میں آپ کو وہاں پر بھی جواب نہیں دے پائی، لیکن انشاءاللہ دوں گی۔ جو لوگ پوچھ رہے ہیں میرا انسٹاگرام ہینڈل کیا ہے، تو اریج شاہ ناولز ہی ہے۔ آپ لوگوں کو آسانی سے میرا انسٹا مل جائے گا، آپ مجھے وہاں پر میسج کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملیں گے کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔